अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 2। लॉन की मरकजी लाइट ऑफ थी। बाहर चौकीदार मुस्तैदी से पहरा दे रहा था। वो स्लीपर उतार कर सब्ज नम घास पर चल रही थी। ठंडक और सुकून का बेगरां एहसास इसके रगो पे में सरायत करके इसे सरशार कर रहा था। इर्द गिर्द सुर्खुलाब सफ़ेद मोतिया और रात की रानी के फूलों की बहुतात थी जिससे फिजा महक रही थी। बड़ा खामोश, बड़ा दिलकश माहौल था। वो खासी देर तक टहलती रही। फिर सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो वो कॉफ़ी की तलब में किचन में आ गई। कॉफ़ी फेंटते हुए वो सोच रही थी, भाई भाभी की गैर मौजूदगी ने इसे रात देर तक जागने का आदी बनाया है। अब वो जल्दी सोना भी चाहे तो नींद नहीं आती थी। अभी 2 मग लेने के लिए हैंगर की तरफ बढ़ी थी कि कदमों की आहट पर चौंक कर मुड़ी थी। वाओ, वो मारा, आखिर पकड़ लिया मैंने आज आप। वो मुस्कुराता हुआ बच्चों के अंदाज में खुश होता इससे मुखातिब था, जो अचानक आहट पाकर मुंह से बरामद होने वाली चीख को मामुश्किल रोक पाई थी। आह करीम, काफ़ी पी जा रही है, वो भी तन्हा तन्हा। एक्चुअली मेरा आज रूम से बाहर निकलने का प्रोग्राम न था, मगर कॉफ़ी की होशरुबा खुशबू मुझे खींच कर यहाँ ले आई। इसने ख्वासों को संभालते हुए फुर्ती से 2 कप में कॉफ़ी भरी, एक खुद ली और दूसरी वहाँ मौजूद डाइनिंग टेबल पर रखकर उससे मुखातिब हुई। ये ले लीजिए, और दरवाजे की जानिब बढ़ गई। कॉटन के सुरमई दुपट्टे को पहले ही वो इस तरह लपेटे हुए थी, कोई चेहरा नहीं देख सकता था। हाँ, वही आवाज़। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आप तो वही हैं, उस बारिश की रात वाली। दिल पड़ी। ओहो, तभी मैं कहूँ ये कॉफ़ी की खुशबू जानी पहचानी सी क्यों है। हाँ, आप कौन हैं और कहाँ चली गई थीं? मैंने कितना ढूंढा है आपको थैंक्स कहने के लिए कि उस रात आप मुझको ट्रीट ना करती तो सर्दी से मुझे उसी रात फौत हो जाना था। वो पुरजोश अंदाज में नॉन स्टॉप बोले जा रहा था। आपके शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरा फ़र्ज़ था। वो स्पॉट लहजे में कहती हुई आगे बढ़ने लगी तो वह भागकर सामने आ गया। आप जा कहाँ रही हैं? रुक जाइए प्लीज़, अभी तो आपका तारुफ भी नहीं हुआ। मैं आफ्ताब भाई की बहन हूँ और यही रहती हूँ। इससे ज़्यादा मेरा तारुफ नहीं है। इसके लहजे में फैली नागवारी और सर्द महरी को जुल्नून ने पूरी शिद्दत से महसूस किया था और मज़ीद उलझन और हैरानगी से इसके अंदाज से हो रही थी। स्याह सुरमई कॉटन के फूलदार ढीले डाले सूट में बड़े सारे दुपट्टे को वो इस तरह लपेटे हुए थी कि वो ठीक से इसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो हवा के मुअत्तर झोंके की तरह गुजर चुकी थी और निगाहों से ओझल थी। क्या शय है ये लड़की? आफ्ताब भाई की बहन है और इसी घर में रहती है, तो फिर इतने दिनों तक कहाँ रही? और आप ही ने भी मुझे नहीं बताया। क्या प्रॉब्लम है? वो कॉफ़ी पीते हुए सोच रहा था और इनके आते ही उनसे इस्तफसार कर बैठा था। प्रॉब्लम? अरे ब्रदर, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है वो लड़की। बल्कि लड़की कहना भी लड़की की तौहीन है। अजूबा है अजूबा। इसीलिए मैंने जिक्र नहीं किया था। सभी ने दिल खोलकर बुराइयां की थी, जबकि आफ्ताब खामोशी से बैठे थे। और इतनी क्रेजी है रीजन के मामले में। रियली, जैसे इंतहा पसंदों ने यूरोप में रहने वाली मुस्लिम फैमिलीज की इज्जत खाक में मिला दी है। इनके लहजे में नफरत आत कर आई। हमारे मजहब में म्याना रवि और इत्तेदाल पसंदी को फ़रोग़ दिया गया है। जो इन असूलों से हटकर चलता है नुकसान में रहता है। आफ्ताब आहिस्तगी से गोया हुए। जुल्नून किसी भूत की तरह इनके पीछे पड़ चुका था। वो इससे बचने की जितनी कोशिश करती वो उतना ही इसके इर्द गिर्द रहता। शुरू में बेतकल्लुफ़ होने की जुस्तजू बहुत की इसने, मगर इसकी सर्द महरी औला तलखी ने इसके हौसले कमज़ोर कर दिए थे। लेकिन वो इसके मजाक और शोखियों की जर्द में रहने लगी थी। वो गिटार हाथ में लिए कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता, जो डायरेक्ट इस पर चोट होती थी। मालिक को पुराने इंडियन गानों से इश्क था। वो लॉन में काम के दौरान गाने लगाए रखता और जुल्नून इन गानों में से अपनी पसंद के गाने सेलेक्ट करके अपनी मंशा के मुताबिक गुनगुनाता। ये आप हर वक्त चेहरे को इस कदर छुपा कर क्यों रखती हैं? वो चिकन चाउमीन बना रही थी जब वो वहां आकर इससे मुखातिब हुआ। वो खामोश रही। आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। वो कैन में से कांटे की मदद से पाइनएप्पल का एक पीस खाते हुए बोला, मैं बेमकसद बातों का जवाब नहीं देती। उसका लहजा स्पॉट और खुरदरा था। छोटी बीबी पर्दा करती हैं साहब जी। मटर पुलाव के लिए मटर साफ करती मासी हाजरा ने अपनी दानिस्त में मुफस्सल जवाब दिया था। पर्दा? वाए,
لیکن سنا ہے یہاں پردہ لڑکیاں اپنے ہونے والے ہسبینڈ سے کرتی ہیں۔ اس کے لہجے میں شوخی و بناوٹ نہ تھی، سادگی اور حیرانگی تھی۔ ابھی آپ کو ہمارے معاشرے کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کرنی ہوں گی، اور تب تک بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیا کیجیے۔ لائٹ پرپل آنچل کی اوٹ سے جھانکتی شولوں کی لپک لیے ڈارک براؤن حسین آنکھوں کی ایک جھلک نے اسے محبوط کر ڈالا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا چہرے و وجود کو یوں دوپٹے سے چھپانے والی یہ لڑکی یقیناً بدصورت یا بدہیت ہے جو اتنا خود کو پیک رکھتی ہے، لیکن اب اسے اپنے اندازوں کے غلط پن پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ حناتا اسے نظر انداز کر کے فروٹ یوگرٹ بنانے کی تیاری کر رہی تھی اور ساتھ ہاجرہ کو کہہ رہی تھی کہ فٹافٹ چاول بھگو کر سلاد کا سامان لے کر آئے۔ یہ پردہ ہٹا دو، ذرا مکھڑا دکھا دو، پردہ ہے پردہ، پردے کے پیچھے پردہ نشیں ہے۔ مالی کے پسندیدہ گیت اس کے بھی خوب کام آ رہے تھے۔ وہ گٹار گلے میں لٹکائے سارا دن ایسے ہی بے سرا گانے گاتا رہتا تھا۔ کام کرتی ہوئی ملازمائیں خوب لطف اٹھواتی اور وہ مزید پھیل جاتا۔ حناتا اندر ہی اندر جل کر اپنی بے بسی پر کڑ رہی تھی۔ یہ سب اس کی تربیت و تربیت کے خلاف تھا۔ اس نے بڑے مختلف ماحول میں پرورش پائی تھی، جہاں باپ بھائی کے سامنے بھی سر ڈکا رہا تھا۔ اس گھر کے ماحول میں وہ پہلے ہی مس فٹ تھی۔ مزید پریشانی ذوالنون کی شوخ و قلندری طبیعت نے پیدا کر دی تھی۔ نامعلوم کیوں وہ اس سے چڑھنے لگا تھا۔ یہ شاید اسے الگ تھلگ رہنے سے اجتناب و گریز نے اسے بدزن کر دیا تھا، جو وہ ہر وقت اس کا مذائقہ اڑانے اور زج پہنچانے کی صحیح میں لگا رہتا تھا۔ مگر بھابھی کا خوف تھا اور گھر میں پھیلنے والی بدمزگی کا احساس تھا کہ وہ خاموشی سے اس کی ہر زیادتی برداشت کر رہی تھی۔ چیکو اور ببلو کی اسکول کی چھٹیاں ہوئیں تو ذوالنون نے انہیں بھی بلوا لیا، اور پھر ایک شیطان تو وہ خود تھا ہی، وہ دونوں اس کے بہترین چیلے ثابت ہوئے تھے۔ بھائی کوئی کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ بھابھی اپنی کلوز فرینڈ کے کسی پرابلم میں ڈپریس تھیں اور اس قدر بزی کہ گھر بھی کچھ دیر کے لیے آتی تھیں۔ ایسے میں کون تھا جو ان 3 بلاؤں کو روکتا؟ ہر جگہ کھیل کا میدان ہوتی تھی، کبھی کرکٹ، کبھی فٹ بال، کبھی بیڈمنٹن تو کبھی کیرم، لوڈو، اور ہر کھیل میں تینوں جی بھر کر بے ایمانی کرتے۔ وہ خود کو بچا لیتا اور ببلو اور چیکو کو آپس میں لڑوا دیتا، پھر اس دوران بھی کمنٹری کر کے انہیں جوش دلواتا، اور پھر وہاں موجود کوئی چیز سلامت نہیں رہتی تھی۔ ماسی ان لوگوں سے جا کر کہو پہلے کھانا کھائیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ حناتا نے ٹیبل لگواتے ہوئے یاسیت سے کہا جو فوراً ٹی وی لانچ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ صاحب جی کہہ رہے ہیں کشتی ختم ہونے کے بعد کھائیں گے، ابھی بھوک نہیں ہے۔ یہ جواب لے کر ماسی الٹے قدموں واپس آ گئی تھی تو اس نے دوبارہ یہ کہہ کر بھیجا کہ پہلے کھانا کھا لیں پھر دیکھیے گا، ورنہ بھابھی کو معلوم ہو گیا تو وہ بے حد ناراض ہوں گی۔ وہ ٹائم ٹیبل سے چلنے والی عورت تھی، مگر انہوں نے ماسی کی بات نہیں مانی، تب مجبوراً اسے لاؤنج تک آنا پڑا تھا۔ والیوم فل کھلا ہوا تھا، ٹی وی اسکرین پر رنگوں کی روشنیوں کی کوسوں قزا بکھری ہوئی تھی، شور و گل بے تحاشا تھا۔ وہ جو غصے سے اندر داخل ہو رہی تھی، اسکرین پر نگاہیں اٹھی تو ساکت رہ گئیں۔ لیڈیز ریسلنگ کا شاید آخری راؤنڈ چل رہا تھا، تماشیوں میں جوش و خروش عروج پر تھا۔ کومنٹیٹر کی چیختی چنگھاڑتی کمنٹری جاری تھی۔ وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے، انسان جس راستے سے آغاز سفر کرتا ہے کھربوں مسافتوں کو پار کر وہیں آ پہنچتا ہے جہاں سے چلا تھا۔ مغرب میں یہ سفر اسی راستے پر جا رہا ہے جہاں سے غاروں والی وحشی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ پتھر کے دور کے لوگ جو تہذیب و تمدن، اخلاق سے لاغافل جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے، آج یہ لوگ وہی نظر آتے ہیں، صرف غاروں کی جگہ عالی شان بنگلوں نے لے لی ہے۔ نسوانیت کے حسن سے محروم حیا و عصمت کی پاکیزگی، اسے بے نیاز آج کی عورت غاروں کے دور میں رہنے والی عورت سے زیادہ بے وقت بے قدر ہو چکی ہے۔ عورت کی اس رسوائی پر قطرہ قطرہ موم اس کے اندر پگھلنے لگا تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ کا ذہن، آپ کی نظریں تو خراب ہیں، مگر آپ ان معصوموں کا اہلاک کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ وہ شعلہ جوالا بنی آگے بڑھی اور جھٹکے سے سوئچ آف کرتے ہوئے ذوالنون سے مخاطب ہوئی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو کھانے پر آ رہا تھا، مگر انہوں نے ذوالنون کے اس انداز پر بکھلا اٹھا تھا۔ شیم آن یو چیکو، بلو کے اس نے ایک ایک تھپڑ لگائے تھے۔ وہ دونوں جو ذوالنون کو بکھلایا ہوا دیکھ کر سہم گئے تھے، جواباً تھپڑ کھا کر بھی آواز نہ نکلی۔ دوسرے دن سارا وقت وہ بھابھی کے شدید
جارحانہ رویے کی منتظر رہی تھی، مگر اس دن کے بعد وہ کئی دن گزر گئے، بھابھی کی روٹین اور رویے میں کوئی چینج نہ آیا تھا، اور یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کیونکہ بھابھی اپنے بچوں کو از حد ناز و نام میں رکھتی تھیں، مارنا ڈانٹنا انہیں گوارا نہ تھا، چچائے کا حناتا کا مارنا وہ برداشت کر جاتی، ناممکن بات تھی۔ گو کہ بچوں نے ماں سے شکایت نہ لگائی تھی، وہ حیران بھی تھیں اور خوش بھی کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ آج کل ویسے بھی ان کی سرگرمیاں آؤٹ ڈور ہو گئی تھیں، ذوالنون دونوں کو لے کر نکل جایا کرتا تھا اور پھر ان کی واپسی رات گئے ڈنر کے بعد ہی ہوا کرتی تھی۔ شہروز دبئی سے کراچی پہنچ چکا تھا، خالہ اس کی آمد کی خبر کے ساتھ ہی آفتاب اور سبین کو جلد از جلد شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کا اندیا بھی دے گئی تھیں۔ نامعلوم اس کے نصیب جاگے تھے یا بھائی کے دل میں اس کے لیے محبت کی کرن جگمگائی تھی، جو وہ حسب معمول ناشتہ ٹیبل پر لگا کر جا رہی تھی کہ وہ بول اٹھے، بیٹھو حناتا، ناشتہ کرو، کہاں جا رہی ہو؟ اسے اپنی سماعت پر دھوکے کا گمان ہوا تھا، وہ ششت سی پلٹنا بھول گئی تھی، تو وہ دوبارہ وہ اس کی جانب دیکھ کر گویا ہوئے، میں تم سے مخاطب ہوں حناتا۔ میں صبح ہی ناشتہ کر لیتی ہوں بھائی جان۔ مسرت و انبساط سے اس کی آواز کانپ رہی تھی، اسے یقین نہ تھا ایسا وقت اس کی زندگی میں آئے گا۔ چہرہ کیوں ڈانپ رکھا ہے بیٹا؟ گھر والوں سے پردہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ ذوالنون بھی ہم میں سے ہے، کوئی غیر نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں ملائمت تھی۔ اس لڑکی کی انہی حرکتوں سے تو مجھے شرمندہ ہونا پڑتا ہے، یہ پردے کی بو سمجھتی ہے، صرف یہی نسوانیت، شرم و حیا، پاکیزگی کا مرقع ہیں، باقی سب جو پردہ نہیں کرتی بد کردار، بد چلن اور گناہ گار ہیں۔ بھابھی نے سلگ کر کہا، آپ بھی کیا بحث لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ ہر انسان کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی آزادی ہے، ہم کسی کو پابند کیسے کر سکتے ہیں؟ خلاف عادت اس وقت ذوالنون سنجیدگی سے سبین سے مخاطب ہوا تھا۔ میں اس کو پابند نہیں کر رہی ہوں، بلکہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو اپنا لائف سٹائل چینج کرے۔ شہروز دبئی سے آیا ہے، پھر وہ بزنس کے حوالے سے دیگر ملکوں میں جاتا رہتا ہے۔ آزاد ماحول و آزاد فضاؤں میں رہنے والے اپنا لائف پارٹنر ایسا ہی پسند کریں گے جو ان کے سرکل میں بھی بولڈ طریقے سے موو کر سکے، اور وہ غصے سے ہنسی تھیں۔ اس کے فرینڈز تو درکنار شہروز سے ہی منہ چھپا کر بیٹھی رہے گی۔ سیب رکھنا بھول گئی ہو؟ شاید آفتاب بھائی سے وہاں سے ہٹانا چاہ رہے تھے، وہ بھی جبرن ٹھہری ہوئی تھی۔ فوراً ہی وہاں سے آ کر سیب کی ٹوکری وحیدہ کے ہاتھ وہاں بھیجی تھی اور خود ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ لان کا یہ حصہ عموماً ویران رہتا تھا، وہ وہاں رکھی کین کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ فضا میں گلابوں کی مہک کے ساتھ ایک تازگی تھی، سردی آج قدرے کم تھی، سنہری دھوپ ہلکی سی حدت کے ساتھ بہت اچھی لگ رہی تھی، لیکن موسم کی تمام خوبصورتیاں، ماحول کی تمام رنگینیاں دل کی رت سے مشروط ہوتی ہیں، اور اس کے دل کا موسم اس وقت ابر آلود تھا۔ گھٹائیں بھر کر آ رہی تھیں، جس سو گڈن بتدریج بڑھ رہی تھی، اور وہ کھولتے ذہن کے ساتھ آنسوؤں پر پہرے لگائے ضبط کیے اندر کی آنکھوں سے الجھ رہی تھی۔ بھابھی کی چھلنی کرتی باتوں کی وہ عادی تھی، ان کی ہر بات، ہر تانا، ہر کاٹ وہ تحمل سے جھیل لیا کرتی تھی، مگر جب وہ حد سے گزر جاتی تو ناقابل برداشت ہو جاتی تھیں۔ پہلے دن سے آج تک وہ اس کے حجاب کے پیچھے لگی تھیں، ہر طرح سے تذلیل کر کے باوجود ان کی طبیعت سیر نہیں ہوتی تھی، اور اب شہروز کے حوالے سے اسے ان کی گفتگو کا انداز بالکل نہ بھایا تھا۔ وہ بہت رونا چاہ رہی تھی، مگر ضبط کر رہی تھی۔ جب رونے کو دل چاہے تو بندے کو رو لینا چاہیے، کیونکہ نہ رونا بہادری نہیں، بزدلی ہے۔ نامعلوم وہ کس وقت آن موجود ہوا تھا اور سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں پیچھے پڑے رہتے ہو میرے؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ سارے اعتراضات میری ذات پر ہی کیوں ہوتے ہیں؟ جب میں کسی کی ذاتیات میں دخل نہیں دیتی تو میری ذات کیوں موضوع گفتگو بنی رہتی ہے؟ کئی دنوں کے گھٹن سے بالآخر باہر آ نکلی تھی اور وہ پھٹ پڑی تھی، اس لیے کہ جو خود کو کمزور ظاہر کرتا ہے انہیں اسی طرح ہر طریقے سے زج پہنچائی جاتی ہے، مشق ستم بنایا جاتا ہے۔ جب آپ خود کو کمزور ثابت کر رہی ہیں تو یہ جھنجھلاہٹ کیسی؟ بنی رہی ہے اسی طرح سانس لیتی کسی مورتی کی مانند، جو نہ احساسات رکھتی ہیں نہ خواہشات۔ آپ نے کبھی اپنی زندگی کے متعلق سوچنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیا ہے اور اسے کس طرح گزارنا چاہیے؟ آپ کو دیکھ کر لگتا ہے زندگی آپ کو گزار رہی ہے، آپ زندگی کو نہیں۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے اس کے روبرو کھڑا کہہ رہا تھا، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں زندگی گزارنا جانتی ہوں
اور زندگی سے اپنا حق وصول کرنا بھی آتا ہے مجھے یقین نہیں ہے آپ اپنے گھر سے، اپنے لوگوں سے اپنی ذات کو کبھی تسلیم کروا سکیں گی؟ یہاں ہوتے ہوئے بھی آپ کی موجودگی کا گمان تک نہیں ہوتا۔ کس قدر غیر اہم بنایا ہے آپ نے اپنی ذات کو۔ کل اگر ایک ملازمہ نہ آئے تو فوراً اس کی تلاش ہوتی ہے، پکار پڑتی ہے، اور آپ نظر نہ آئیں تو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ بھابھی کی ملکیت ہے، ان کی حکمرانی ہے۔ اگر کوئی مجھے پکارے تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی سلطنت میں مداخلت کر رہی ہوں، جو انہیں گوارا نہیں۔ دراصل جن کے اپنے بدل جائیں تو ان کی قسمت سیاہ ہو جاتی ہے۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے پردے پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ میں نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی۔ مجھے بچپن سے بتایا گیا کہ عورت کو پردے میں رہنے کا حکم ہے۔ جن عورتوں کے سر آنچل سے بے نیاز ہوتے ہیں وہ گھر رحمتوں سے خالی ہوتے ہیں۔ پھر آپ ہی بتائیں میں کیسے اس ماحول کو اپنا سکتی ہوں؟ وہ بری طرح رو دی تھی۔ آپ کے جو بھی نظریات ہیں، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ وہ بہترین و مضبوط ہیں تو پھر کیوں خاموش رہتی ہیں؟ اس دور میں صرف دو لوگوں کی چلتی ہے، ایک وہ جو خود اعتمادی سے مالا مال ہوں، اور دوسرا وہ جو روب، دھاندلی اور دھون سے منواتا ہے۔ باقی وہ آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو حق کو حق سمجھتے ہوئے بھی حق کو بلند نہیں کر سکتے۔ پھر فائدہ ہی کیا ایسی زندگی گزارنے کا جو بے مقصد و بے مزہ ہو؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کس طرح تسلی دے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہی ہوں، میرے معاملے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے آپ خاموش رہیں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، چلی گئی تھی۔ ذوالنون شانے اچکا کر رہ گیا۔ رات کو کھانے پر خالہ جان شہروز کی ہمراہ مدعو تھیں۔ بھابھی نے اپنی فرینڈ مسز سمرین کو بھی انوائٹ کیا تھا جو اپنی بیٹی کے ہمراہ موجود تھیں۔ فان کلر کے 3 پیس سوٹ میں شہروز کی پرسنالٹی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ آفتاب اور ذوالنون سے مصافحہ کر کے بھابھی سے ملا تھا۔ سبین نے بہت زریق نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا، پھر ان کے چہرے پر عجیب سی چمک نظر آئی تھی۔ خالہ نے آتے ہی حناتا کو گلے لگا کر پیار کیا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ شیفون کی آف وائٹ خوبصورت ساڑی میں نازک زیورات سے آراستہ وہ آج سمدن بن کر آئی تھیں اور جچ بھی رہی تھیں۔ آفتاب نے جلد کھانا لگوانے کا حکم دے دیا تھا۔ آج حاجرہ اور وحیدہ موجود تھیں اور وہ ان کی مدد سے ٹیبل لگا رہی تھی اور بے حد نروس تھی۔ آفتاب بھائی نے صبح ہی حکم دے دیا تھا کہ وہ نق سق سے تیار ہو، کسی احمقانہ حرکت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق اس نے بلو سوٹ زیب تن کیا تھا جس پر مہرون و بلو دھاگوں کی خوبصورت کڑھائی کے علاوہ باریک ستارے بھی جلملا رہے تھے۔ کانوں میں گولڈ کے ٹاپس ہمیشہ ہی رہتے تھے۔ لاکٹ اسے پسند نہ تھا اور نہ ہی ہاتھوں میں چھن چھن کرنے والی چوڑیوں سے شغف تھا۔ چوٹی اس نے سادہ انداز میں باندھی تھی اور میچنگ کا کڑھائی والا دوپٹہ احتیاط سے اوڑھا تھا۔ اس کی تیاری مکمل تھی۔ شہروز، حناتا سے ملیں، آج اسپیشلی ڈنر تیار کیا ہے آپ کے لیے اس نے۔ بھابھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی تھیں اور آنے سے قبل وارننگ دی تھی کہ اس نے کوئی بے وقوفی کی تو سب کے سامنے اچھی طرح خبر لیں گی۔ دوپٹہ سر سے کھینچ کر انہوں نے اس کے بائیں شانے پر کسی رسی کی طرح لٹکا دیا تھا۔ السلام علیکم۔ بے اختیار ہی اس نے دوپٹہ اٹھا کر سر پر ڈالا تھا۔ بھابھی کی مضبوط گرفت کے باعث مزید اقدامات نہ کر سکی تھیں، لیکن کئی نگاہیں اپنے چہرے پر اٹھتی دیکھ کر وہ سخت نروس ہو گئی تھی اور شہروز کو سلام کیا تھا۔ ہیلو حناتا، ہائے، ہاؤ آر یو؟ آفتاب سے گفتگو کرتا ہوا شہروز اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بڑے پرجوش لہجے میں وہ حناتا سے مخاطب ہوا۔ اس کی پرشوق نگاہیں اس کے گھبرائے گھبرائے سرخ چہرے پر تھیں۔ سامنے صوفے پہ بیٹھی شیرین سے گفتگو کرتی ذوالنون نے اس کی طرف اچٹتی نگاہیں ڈال کر ہٹا لی تھیں۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ کھانے کے دوران وہ پوری طرح شہروز کی نگاہوں کی زرد میں رہی تھی اور اسی حساب سے وہ نروس رہی تھی۔ بھابھی کی ہدایت کے باوجود وہ خود میں اتنی ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ ڈنر ان کو سرو کر سکے۔ یہ کام شیرین کر رہی تھی، خصوصاً شہروز اور ذوالنون پر اس کی توجہ زیادہ تھی۔ مسز سمرین کی خالہ سے خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ آج تو بھابھی بھی خاصی مروت و اخلاق سے خالہ سے پیش آ رہی تھیں، ورنہ ان کی آمد پر وہ کمرے سے نکلنا گوارا نہ کرتی تھیں۔ تھینک گاڈ تم میری سوچوں سے بھی بڑھ کر حسین ہو، ورنہ میں تو گیا تھا کام سے۔ میں نے کتنی مرتبہ امی سے کہا کہ فون پر میری تم سے بات کروا دیں یا ایک تصویر ہی بھیج دیں، مگر امی نے تعاون ہی نہیں کیا۔ ہر بار یہی تسلی دی کہ میری پسند دیکھو گے تو اپنے نصیب پر ناز کرو گے، اور آج میں امی کی چوائس کو سلیوٹ کرتا ہوں۔ وہ کافی دینے کے بعد کچن سمیٹ رہی تھی جب شہروز وہاں چلا آیا تھا۔
کافی اور لیں گے آپ؟ اسے اس کا اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا تھا۔ پھر کچن سے ملحقہ گیلری کا گیٹ لاک کرتے ذوالنون کی موجودگی اسے خجالت کے ساتھ جھنجھلاہٹ میں بھی مبتلا کر گئی تھی۔ او شاید آپ ناراض ہو گئی ہیں، کیا خطا ہو گئی بندے سے؟ شہروز کو اس کا سنجیدہ سپاٹ لہجہ سٹپٹا گیا۔ اسی دم اس کی نگاہ ذوالنون پر پڑی تھی جو گیٹ بند کر چکا تھا۔ شہروز واپس چلا گیا۔ شہروز اب روز آنے لگا تھا۔ کچھ دن تو بھابی نے اسے وقت دیا، لیکن روز روز وہ مروت نہیں نبھا سکتی تھی، سو معذرت کر کے چلی جاتی، اور وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ تنہائی میں حناتا سے باتیں کرے۔ حناتا کو اس کی یہ روش بالکل پسند نہ تھی، اور نہ ہی تنہائی میں اسے ملاقاتوں کی خواہش مند تھی۔ ممکن تھا کہ شاید انہی رویوں کے باعث ان میں چپکلش پیدا ہو جاتی۔ شیرین کی آمد جو کبھی شہروز کی آمد سے قبل ہوتی تو کبھی بعد، ماحول کو کشیدہ نہ ہونے دیتی۔ حناتا کچن میں ان کی خاطر مدارت کا انتظام کرتی ہوتی تو وہ آرام سے شہروز کو کمپنی دیتی۔ ذوالنون بھی ان کے ساتھ ہوتا، کبھی نہ ہوتا، کام سے فارغ ہو کر وہ ان کے درمیان بیٹھ جاتی۔ ہلکے پھلکے موضوعات پر گفتگو کے دوران شہروز کی وارفتگی بڑی نگاہیں اسے کنفیوز کر ڈالتی تھیں۔ بھابی کی آج کل حالہ سے خوب بن رہی تھی، اکثر و بیشتر وہ ساتھ نظر آنے لگی تھیں، اور تیسرا تکون مسز سمرین تھیں جو بھابی سے زیادہ خالہ کی محبت میں سرشار تھیں۔ خالہ بھی ان کی سنگت میں نہال نظر آتی تھیں۔ ذوالنون کی شوخی اور شرارت میں خاصی کمی واقع ہو گئی تھی۔ خالصتاً وہ اسے پریشان کرنا چھوڑ چکا تھا، زیادہ تر وقت بھی گھر سے باہر گزارتا تھا۔ آفتاب بھائی کو شاید اپنی کوتاہیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ جس قدر لاپرواہی اور کوتاہی اس سے بڑھتی تھی، اب اس قدر ہی اس کے لیے وہ محبت و اپنائیت نچھاور کرتے تھے۔ اس رات بھی وہ بھابی کی غیر موجودگی میں ہسپتال سے گھر جلدی چلے آئے تھے۔ ان کا مقصد تنہائی میں حناتا کو سمجھانا تھا۔ شہروز کئی بار ان سے شکایت کر چکا تھا کہ حناتا اور اس کے انڈرسٹینڈنگ بالکل نہیں ہو پا رہی ہے۔ حناتا اسے اول روز سے ہی بیگانگی سے پیش آ رہی ہے۔ اس طرح ان کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں جنہیں ختم کرنا بے حد ضروری ہے۔ تم بلا جھجک مجھ سے ڈسکس کرو بیٹا، میں اس لیے وقت سے پہلے آیا ہوں تاکہ تم سے ریلیکس انداز میں گفتگو ہو۔ سبین کی موجودگی میں آپ بات نہ کر سکیں گی، وہ بے حد نرم و محبت بڑے انداز میں پوچھ رہے تھے۔ بھائی جان ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ آتے ہیں باتیں بھی ہوتی ہیں، ہنسی مذاق بھی چلتا ہے۔ آپ نے منع کیا تھا چہرے پر حجاب مت لینا تو میں نے آپ کی بات کا مان رکھا، اور اسے زیادہ کیا کروں۔ بھائی سے ایسی گفتگو کرتے ہوئے وہ بری طرح نروس تھی۔ آپ اس کی فون کالز اٹینڈ نہیں کرتی ہیں، آپ کو کیا معلوم وہ کس قدر بے ہدا گفتگو کرتا ہے۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ اس کے ساتھ آؤٹنگ پر نہیں جاتی۔ دیکھو بیٹا، زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے ہیں، اور ہمیں ان میں سے وہی سلیکٹ کرنے ہیں جن کو استعمال کر کے ہم بہترین و خوشحال زندگی گزاریں۔ میرڈ لائف میں انڈرسٹینڈنگ لازمی ہوتی ہے بیٹا۔ جتنا آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے، جانیں گے، اتنا ہی زندگی میں سکون و اطمینان ہوگا۔ پھر وہ کوئی غیر نہیں، کزن ہے، فیونسی ہے، اس کی خواہشوں کا احترام کریں۔ میں نے 1 ماہ بعد آپ کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے، اور میری خواہش ہے آپ شہروز کے ہمراہ اپنی چوائس سے جہیز کی شاپنگ کریں۔ وہ رسٹ واچ دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے لیے سوچوں کے دروازے وار کرتے گئے۔ وہ 2 کشتیوں کی سوار تھی، ایک میں وہ اپنے مذہبی تشخص کو سنبھالے دین سے جڑے رہنے کی صحیح میں کوشاں تھی، تو دوسری طرف بھائی اور شہروز کی پسند تھی، جن کے سرکولر عزم کا شکار ذہنوں نے اس کی زندگی کشمکش کی منجدھار میں چھوڑ دی تھی، اور وہ فیصلہ نہ کر پا رہی تھی کہ بچپن کی ملی تعلیم پر عمل کرے یا ان کے رنگ میں رنگ جائے، جس کی طرف اس کی طبیعت مائل نہ تھی۔ نامعلوم بھائی جان نے شہروز سے کیا کہا تھا کہ اگلے ہی دن اس کا فون آ گیا تھا۔ ہیلو ڈارلنگ، اس کی سرگوشی ابھری اور وہ اس انداز پر کام کر رہ گئی۔ آج اس دل کی بے قراریوں کو قرار آئے گا۔ تمہیں دیکھا اور بار بار دیکھنے کی خواہش جاگی، اب دل کرتا ہے تمہیں قریب سے دیکھنے کو، چھونے کو۔ اس نے ٹھک سے ریسیور رکھ دیا اور خوب دب سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ فون کی بیل دوبارہ بجنے لگی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے اپنی بکھری سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مزاجن وہ از حد مخلص و سادہ مزاج اور ریزرو رہنے والی لڑکی تھی، جو اپنی عادت کی بنا پر بھی ذہنی آلودگی سے پاک و شفاف تھی۔ اس کا آئیڈیل کوئی نہ تھا، البتہ جب سے اس نے شہروز کے متعلق سنا تھا، اس کی خواہش تھی جیون ساتھی کے روپ میں وہ شخص بہت خوب سیرت اور با کردار ہو، اور شہروز اس کے خیالوں سے بالکل ہی متضاد تھا۔ بے باک، بے تکلف، گستاخی کی حد تک چرب زبان،
بیل مسلسل ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی دوسری جانب شہروز ہے اور وہ مزید اس کی عاشقی کی بکواس سننے کو تیار نہ تھی۔ طبیعت بری طرح سے مقدر ہو چکی تھی، ذہن پر بوجھ آن گرا تھا۔ وہ کس طرح ایسے شخص کے ساتھ گزارا کر سکے گی جس کے لہجے میں شائستگی تھی، نہ اوصاف مہذبانہ، نہ معلوم اس کا طرز تہذب غیر علاقی تھا یا وہی وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہ تھی۔ فون بند ہو چکا تھا، کمرے میں یکدم ہی محب سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ دوپٹہ درست کرتی کھڑی ہوئی تو نگاہ سامنے کوچ پر جا ٹھہری۔ بلیک ٹراؤزر، سی گرین شرٹ میں ملبوس وہ چہرے پر میگزین رکھے آرام سے دراز تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ شرم نہیں آتی آپ کو چھپ کر کسی کی گفتگو سنتے ہوئے؟ وہ غصے سے گویا ہوئی۔ آئی سویئر مس، میں نے کچھ نہیں سنا، بلکہ میں یہاں سے جانا چاہا تھا مگر آپ راستہ بلاک کیے کھڑی تھیں، اس لیے دوبارہ لیٹ گیا۔ وہ اٹھتے ہوئے پورے اعتماد انداز میں گویا ہوا۔ حناتا غصے سے کہہ کر آگے بڑھ گئی تو وہ مزید بولا، اے نیک دل پری، میری بات سنیے، اپنے دماغ کے پردوں کو ہٹا کر دیکھیے کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہی تو آپ کی معصومیت ہے کہ نگاہوں کے سامنے ہونے کے باوجود آپ دیکھ نہیں پا رہی ہیں، حالانکہ آپ کو تو سب سے پہلے محسوس کرنا چاہیے تھا۔ کیا محسوس کرنا چاہیے تھا؟ اس کے انداز میں ضرور ایسی بات تھی کہ وہ رک گئی۔ یہی شیرین اور شہروز کے درمیان بڑھتی ہوئی انڈرسٹینڈنگ اور فرینڈشپ۔ کئی بار میں انہیں ایک ساتھ ہوٹلنگ کرتے، کار میں گھومتے دیکھ چکا ہوں۔ آپ کے لیے یہ حیرانگی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ خواہاں اس کا لہجہ تنزیہ ہو گیا تھا۔ اکثر وہ اسے بھی شیرین کے ساتھ جاتے دیکھ چکی تھی۔ گھر پر بھی ان کے درمیان گفتگو چلتی، گیمز کھیلے جاتے اور گٹار پر گیت سنائے جاتے تھے۔ آپ مجھے غلط مت سمجھیں، آپ خواہ مجھے برا سمجھیں، مگر میں دل سے آپ کی عزت کرتا ہوں اور آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، ایک جانسار دوست کی طرح۔ اس کا سنجیدہ لہجہ سچائی سے پر تھا اور چہرہ جھکا ہوا تھا۔ عجیب شخص تھا وہ۔ پہلے اس کے حجاب کے پیچھے لگا رہتا تھا اور جب سے وہ حجاب سے آزاد ہوئی تھی اس نے نظریں چرانا شروع کر دیا تھا۔ اسے دیکھ کر بھی نگاہیں جھکا لیا کرتا تھا۔ میں کسی دوست کی ضرورت محسوس نہیں کرتی ہوں۔ حسب معمول اس کا لہجہ سخت تھا۔ بہت برا کرتی ہیں۔ وہ سنی انسنی کر کے وہاں سے چلی گئی۔ شہروز نے اس کے انکار کو اپنی بے عزتی قرار دے کر ضد پکڑ لی تھی کہ وہ جب تک اس سے تنہائی میں ملاقات نہ کرے گا سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ حالہ بھی اس دوران کچھ بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ ان کا والہانہ پن و اپنائیت سرد پڑتی جا رہی تھی۔ اس دن آئیں تو ہفکی سے گویا ہوئیں، بھائی تم نے خود کو بالکل ہی عجوبہ بنا کر رکھ لیا ہے۔ پھر شہروز کی خواہش کوئی ایسی انہونی نہیں ہے، نہ وہ کوئی اجنبی ہے جس کے ساتھ تمہیں باہر ملنے میں اعتراض ہے۔ تم مجھے اپنی ساری خواہشوں پر پانی پھیرتی نظر آ رہی ہو بیٹی۔ جیسا دیس ویسا بیس والا چلن اپناؤ جو کامیاب زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ شہروز ملک ملک گھومنے والا پرندہ ہے، کھلی فضا و آزاد طبیعت کا مالک۔ تمہارا یہ ڈکا چھپا انداز اسے بالکل پسند نہیں ہے۔ بدلو خود کو، تم سے اچھی وہ غیر لڑکی شیریں ہے۔ شادی کے کاموں کی آدھی سے زیادہ ذمہ داری اس نے اپنے سر لی ہے۔ میں کہتی ہوں لڑکی ہو تو ایسی۔ وہ جب تک بیٹھی رہیں شیریں اور مسز سمرین کے گن گاتی رہیں اور وہ حیرت زدہ سی ماؤں سے بڑھ کر خالہ کے بدلتے تیور و انداز دیکھتی رہی۔ کل تک خالہ کو اس کے لپٹے لپٹائے وجود پر حور کا گھما ہوتا تھا۔ وہ اس کی سادگی و معصومیت کی گرویدہ تھیں اور آج سب ترجیحات بدل چکی تھیں۔ وہ عجوبہ نظر آنے لگی تھی۔ جینز ٹراؤزر اور چھوٹے چھوٹے شرٹ پہننے والی بد مزاج اور مغرور شیریں جو اپنے نام کے متضاد پرسنالٹی رکھتی تھی انہیں عزیز ہو گئی تھی۔ اس رات وہ خوب روئی تھی۔ اسے لگا اس کی ماں 20 سال قبل نہیں آج مری ہے۔ آفتاب سمجھائیں اپنی بہن کو کیوں تماشا بن رہی ہے اور ہمارا بھی بنا رہی ہے۔ شہروز اگر ایک ملاقات کرنا چاہتا ہے تو یہ کیوں نخری دکھا رہی ہے؟ آفٹر آل کل اسے اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ وہ چائے لے کر آئی تو ہینڈ لوشن سے ہاتھوں کا مساج کرتی ہوئی سبین اس کی طرف دیکھ کر ان سے مخاطب ہوئی۔ شہروز نے بلا وجہ اس ایشو کو اپنی عزت نفس کا مقصد بنا لیا ہے، ورنہ یہ کوئی ایسی گلٹی فیل کرنے والی بات نہیں ہے۔ وہ بلا کا انا پرست اور ضدی ثابت ہو رہا ہے۔ آفتاب بہن کی کنڈیشن سے واقف تھے، سو پوری طرح اس کی حمایت پر کمر بستہ ہو گئے تھے اور شہروز کے طرز عمل سے سخت قبیدہ و برہم تھے۔
اوہو، میرا کام تھا سمجھانا، جو میں نے کر دیا۔ اب آپ جانیں اور آپ کی بہن صاحبہ، اس دور میں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکیاں مل جاتی ہیں۔ مشکلات بیچاری لڑکیوں کی ہے، رشتوں کے انتظار میں عمریں گزر جاتی ہیں۔ بھابھی کے چہرے پر چھانے والی طمانینت و آسودگی کوئی بید لیے ہوئی تھی۔ اس بید کا پول کچھ دنوں بعد کھل گیا جب شہروز نے حناطہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور شیریں کو شریک حیات بنانے کا اعلان کر دیا۔ سالوں کا بندھن پل میں ٹوٹ گیا تھا اور اپنے ساتھ رشتوں محبتوں کو بھی فنا کر گیا تھا۔ کتنا سہل ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے تعلقات توڑ دینا، زندگیاں برباد کر دینا۔ خالہ جان کا فرمان تھا، کماؤ بیٹے کے آگے وہ مجبور ہو گئی ہیں کہ ان کا واحد سہارا ہے جسے وہ نہیں چھوڑ سکتی۔ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، شہروز کا جوڑا حناطہ کے ساتھ تھا ہی نہیں، تو وہ کس طرح ان کو جوڑ سکتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ دلوں میں فرق آ جائے تو رشتے بھی رنگ بدل لیا کرتے ہیں۔ وہ خوشی خوشی رشتہ توڑ کر چلی گئی تھیں اور شاید اپنے خوابوں پر بھی بیگانگی کا پہرا لگا لیا تھا، جو اتنے بڑے دکھ پر بھی ان کی بہن کی روح ان سے یہ کہنے نہ جا سکی کہ حناطہ دکھی ہے، تنہا اور اداس ہے، اسے ان کی ضرورت ہے۔ ایک در بند ہوتا ہے تو کئی کھل جاتے ہیں، یہ مثال اسے اب سمجھ آئی تھی۔ خالہ نے آنکھیں پھیری تو بھائی کی آنکھیں کھل گئی تھیں اور زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ حناطہ خالہ کی برسوں کی رفاقت چھن جانے پر افسردہ تھی، منگنی ٹوٹ جانے پر کوئی ملال، کوئی تاسف نہ تھا کہ وہ خیالوں خوابوں کی رنگین دنیا سے دور رہنے والی حقیقت پسند لڑکی تھی۔ سستے جذبات و گھٹیا امنگیں کبھی بھی ان کے من میں جگہ نہ بنا سکی تھی۔ وہ آج اور ابھی کو اہمیت دینے والی لڑکی تھی، کل کے متعلق وہ سوچتی نہ تھی، اور اسی سوچ نے اسے شہروز کی طرف سے ملنے والے صدمے کے اثرات سے بچایا تھا، ورنہ وہ بھی عام جذباتی سپنوں میں کھونے والی لڑکی ہوتی تو برداشت نہ کر پاتی۔ خوش رہا کرو بیٹا، میں کوشش کر رہا ہوں کچھ ہفتوں کے لیے ہسپتال میں اپنی جگہ کسی ڈاکٹر کو سیٹ دے دوں، پھر ہم کچھ عرصہ باہر گزار کر آئیں گے تاکہ فریش ہو سکیں۔ تب تک بچوں کی چھٹیاں بھی ہو جائیں گی، ہم سب ساتھ چلیں گے۔ اس شام وہ اسے خاموش و اداس بیٹھا دیکھ کر اس کے قریب بیٹھ گئے تھے۔ رب کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، یہ سب جو ہوا اس کی رضا تھی۔ حقیقتاً وہ تمہیں اس سے اچھی شے عطا کرنا چاہتا ہے۔ بھائی جان، باخدا مجھے صرف خالہ کے بدل جانے کا دکھ ہے۔ میں نے ماں نہیں دیکھی تھی، انہیں ہی اپنی ماں سمجھا تھا۔ ان کا اس طرح بدل جانا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے آنسو بے اختیار رخسار پر بہنے لگے تھے۔ اندر داخل ہوتا ذوالنون ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ شہروز کا گزر نہ میری سوچوں میں ہے نہ خیالوں میں، اس کا عکس بھی مجھے چھو کر نہیں گزرا اور نہ گزر سکتا تھا۔ میرے دل نے اسے اسی وقت ریجیکٹ کر دیا تھا جب وہ پہلی بار خالہ کے ساتھ یہاں آئے تھے، پھر ان کے ہر عمل نے ثابت کر دیا کہ وہ اچھے انسان نہیں ہیں۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی، صداقت تھی، کہیں سے بھی ملال اور رنج نہیں جھلکتا تھا۔ آفتاب نے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ ان کی نگاہ واپس پلٹتے ذوالنون پر پڑی تو وہ اسے پکار بیٹھے۔ وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہو کر سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ واپس کیوں جا رہے تھے؟ ان کے لہجے میں اس کے لیے از حد محبت تھی۔ آپ کے پرسنل میٹر میں انٹری اچھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ وہ سادگی سے بولا، ارے یار، اب تک آپ خود کو ہماری ذاتیات سے الگ سمجھتے ہیں۔ ویری بیڈ، یہ تو بے حد غلط سوچ ہے، آئندہ ایسا کبھی مت سوچنا۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس دوران وحیدہ کافی سرو کر گئی تھی۔ پھر کیا سوچا ہے آپ نے واپسی کے متعلق؟ میرا تو کہنا ہے ابھی کچھ عرصہ مزید رک جائیں، صرف 1 ماہ تو ہوا ہے آپ کو آئے ہوئے۔ آفتاب نے کافی پیتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئے۔ وہاں ڈیڈ کو پرابلم ہو رہی ہیں، وہ تنہا ہینڈل نہیں کر پا رہی ہیں۔ پھر اینتھر میں آئل کمپنی کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے، اس کی کچھ لوکیشن چینج کروانی ہے۔ نیکسٹ منتھ اس کی اوپننگ ہو جائے گی اور آپ کو ضرور آنا ہے، ورنہ اس کی اوپننگ نہیں ہوگی۔ اس کے استحقاق بڑے لہجے میں دعوت دے کے ہمراہ دھمکی بھی دی تھی۔ آفتاب ہنس پڑے۔ کوشش کروں گا ضرور آنے کی، بلکہ ساتھ حناطہ کو بھی لاؤں گا، گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی ہے۔ عجیب لڑکی ہے جس کی کسی سے فرینڈشپ نہیں ہے۔ اس میں سب سے زیادہ قصور میرا ہے، جو میں یہ بھول گیا کہ مجھ پر ایک بہن کی ذمہ داری ہے جس کو زندگی کے تمام پہلوؤں سے روشناس کرانا ہے۔ اگر مجھے اس وقت کوئی گائیڈ کر دیتا تو آج یہ نہ ہوتا جو ہوا ہے۔ تعصف و حجالت پھر ان کے لہجے میں آہت کر آئی تھی۔
بھائی جان پلیز آپ خود کو دوش مت دیں، یہ میرا نصیب تھا۔ بھائی کا جھکا چہرہ اسے بری طرح گھائل کر گیا تو وہ تڑپ کر بولی، آپ انہیں ایجوکیشن کی طرف راغب کریں، تعلیم آج کے انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، پھر انہیں کوئی ٹینشن بھی نہ ہوگی۔ ذوالنون نے اپنی جانب سے اچھا مشورہ دیا تھا، ایک نگاہ اس پر ڈالی بھی تھی۔ تعلیم آج کی ہی نہیں، ہر دور کی اولین ضرورت رہی ہے۔ حناتا نے 1 سال قبل اکنامکس میں ماسٹرز کیا ہے۔ ہاں، اگر یہ مزید پڑھنے کی خواہش مند ہے تو ہائر اسٹڈیز کے لیے میں اسے فوراً بھیج سکتا ہوں۔ کیوں بیٹا، ایسا کوئی پروگرام ہو تو میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ ذوالنون کے بعد وہ حناتا سے مخاطب ہوئے، اس نے انکار میں سر ہلا دیا تھا۔ ورڈ مجھے یقین نہیں آتا، وہ حیران ہوتا صاف گوئی سے بولا۔ بھائی جان کیا غلط بیانی سے کام لیں گے؟ حناتا سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ نو نیوز، میں سمجھ رہا ہوں آپ مڈل یا میٹرک کیے ہوئے ہوں گی، کیونکہ عموماً مذہبی گھرانوں میں ایجوکیشن پر توجہ نہیں دی جاتی ہے، بہت پریشرائزڈ۔ ہاں مجھے معلوم ہے، ہمارے مذہب کے بارے میں بہت غلط فہمیاں گردش کرتی ہیں، جس کا سبب صرف لوگوں کی لا علمی ہوتا ہے۔ درست کہہ رہی ہیں آپ، سب سے پہلے ہمیں اپنا تجزیہ کرنا چاہیے، ہم خود سمجھیں گے تو دوسروں کو سمجھا سکیں گے۔ وہ شرمندگی سے گویا ہوا تو آفتاب نے اس کا شانہ تپتپاتے ہوئے ٹاپک بدل دیا تھا۔ رات کو کھانے کے بعد وہ لان میں واک کر رہی تھی جب وہ وہیں چلا آیا تھا۔ پرسوں میری فلائٹ ہے، میں جا رہا ہوں، کم از کم اب تو کچھ اچھی باتیں کر لیں، میں وہاں جا کر بہت مس کروں گا آپ کو۔ آپ اچھی ہیں، بہت اچھی، تب ہی ٹھکرا دی گئی ہوں۔ اس کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا۔ بہت بد نصیب ہے وہ شخص، بہت جلد اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ کیا آپ کو ملال ہے یہ سب ہونے کا؟ اس کی کھوجتی نگاہیں حناتا کے جھکے سر پر مسکور تھیں، جس کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ چمک کر مدروم ہوئی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔